अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रही है। एक बड़ा क्राउड, एक बड़ी जो है ना वहाँ पे अटेंडेंस वो ऑलरेडी हो चुकी है। पहले भी बहुत सारी दफ़ा जलसा करना था, एनओसी दिया जाता था, अदालतों के हुक्म होते थे, लेकिन ड्यू टू वन रीज़न और अनदर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती थी। आज बिलाखिर जलसे की इजाज़त मिली। फुटेजेस आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर पहले की हैं। लेकिन वहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। मैं आपको बताता जाऊँ कि 21 जगह पे एट 21 प्लेसेस इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगा रखे हैं इंतज़ामिया ने, ताकि लोग ना आ सकें। जीटी रोड मुतादिद जगह से बंद है। जो आपकी मोटरवे है उस पर मुतादिद जो इंटरसेक्शंस हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए जलसे के अंदर, वहाँ पर भी तरह तरह की रुकावटें। पुलिस मौजूद है, आपने ऑर्डर्स देखे ही होंगे जिसमें पुलिस को यह हिदायत की गई मुख्तलिफ अजला के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या रहनुमाओं को निकलने की इजाज़त ना दी जाए। पंजाब के अंदर क्रैकडाउन काफ़ी सख्त रहा ओवरऑल, लेकिन अगर ट्विन सिटीज़ की बात करें, जुड़वा शहरों की, पिंडी और इस्लामाबाद, तो वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में आवाम पहुँचे और फिर KPK से काफ़ी सारे काफिले वहाँ पे आए। लेकिन जो डिस्टर्बिंग चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि थोड़ी देर पहले इरफान बशीर मेमन साहब जो कि DC इस्लामाबाद हैं, उन्होंने कहा कि 7 बजे तक के वक्त की इजाज़त है सिर्फ। इस वक्त 7 बज चुके हैं और उनका कहना था कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को हम सील कर देंगे। सिर्फ रहनुमा या फिर इंतज़ामिया नहीं, जो लोग जलसे में शिरकत करने आए हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो सकता है। ये एक रेसिपी है सीधी सीधी, जिसको आप कह लें कि तसादुम जो कि क्रिएट कर सकती है। वो कह रहे हैं कि अंदर जाके हम स्पीकर्स बंद कर देंगे, अंदर जाके हम लाइट्स बंद कर देंगे। अब पुलिस वहाँ पे पहुँचेगी। 1 साल के बाद अगर एक जलसे की इजाज़त मिली है तो आगे सूरत हाल क्या बन सकती है, अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदा न खास्ता मुँह से वो अल्फाज लाते हुए अच्छा नहीं लगता बंदा। लेकिन एक बात है शहजाद भट्ट साहब कि अगर जलसा इतना बड़ा ना होता जितनी हमने अभी जो ताज़ा फुटेज है, नाज़रीन को ज़रा वो भी दिखाइए, तो ये तो उनके ऑर्डर भी शायद ना आते। थोड़े होते ना तो उन्होंने कहना चले जी दिखाते रहे, देखे जलसा फेल। बाजवा साहब, अगर मेरिट की बात की जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो आप गुज़श्ता रोज़ फजलुर रहमान का लाहौर में जलसा देखें। कामयाब बड़ा जलसा हुआ। और अब 12 रबीउल अव्वल पर भी मीनार पाकिस्तान पर ताहिरुल कादरी साहब का भी जलसा होगा। कोई कंटेनर वगैरह कोई ऐसी बात नहीं। सवाल सिर्फ ये है, अगर जमहूरी हुकूमत है, जमहूर हुस्न है जमहूरियत का, तो इस वक्त आपको इजाज़त देनी चाहिए, खुले दिल से इजाज़त देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद तो बड़ी दूर की बात, लाहौर में भी परमिशन होनी चाहिए, तमाम पार्टियों की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इजाज़त की बात करें तो इस वक्त देखें जो DC इस्लामाबाद है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि PTI ने जलसा गाह में लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं किया हुआ। नहीं है लाइटिंग का बंदोबस्त जी, मैंने जो चेक किया है इस वक्त बहुत कम लाइटिंग है। PTI का जो जलसा होता है, जो स्टाइल है इनका, उस तरह के इंतजाम जो हैं वो अभी तक नहीं किए गए। उनको लाइटिंग से मसला नहीं है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले DC इस्लामाबाद साहब ने एक TV शो पर इंटरव्यू दिया, बल्कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फोन में लाया जाए, उनसे बात की जाए कि किस वजह से आप, अच्छा वो बीच में जो बुनियाद बना रहे हैं वो उस कानून को बना रहे हैं जो 1 रोज़ पहले पास हुआ कि वो अमन आमा के और पीसफुल असेंबली के लिए जो एक सेनेट से और फिर नेशनल असेंबली से और फिर सदर ममलकत ने भी उस पर दस्तखत करके उसे कानून बना दिया। उसके मुताबिक हमने चूंकि इजाज़त 7 बजे तक की दी हुई है तो 7 बजे के बाद आप नहीं जलसा कर सकते। लेकिन एक चीज़ याद करानी बड़ी ज़रूरी है। ये आपको पता है इरफान बशीर मेमन साहब कौन है? ये जो DC इस्लामाबाद है, ये वही साहब हैं कि जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी जस्टिस बाबर सत्तार ने, और इस वजह से की थी कि ये अदालत के हुक्म के बावजूद बार बार 3 MPO को या 4 MPO को जवाज बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया करते थे, जिनमें अली मोहम्मद खान भी हैं, जिनमें शहरियार आफरीदी शामिल है। और इनको बाकायदा सरजनिश करके कहा गया था कि अदालत का हुक्म है और उसके बाद आप ये काम ना करें। लेकिन फिर भी फिलहाल इस वक्त जो उनका टोन एंड टेनर था, बाजवा साहब, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। ये DC इस्लामाबाद का मसला है। मेरा मसला तो ये है कि आज 9 मई के वाक़े को 1 साल 4 माह हो गए हैं। अब इस अरसे के बाद अगर PTI जलसा कर रही है तो वो जलसा कामयाब है नहीं कामयाब, लोगों का जज्बा देखें। अभी तक जो अवाम है उसमें 9 मई के बाद से अभी तक अगर आप कहना कि इमरान खान की मोहब्बत उतर गई है तो मैं समझता हूँ ऐसी मोहब्बत अभी तक उतरी नहीं है। अब जो बात है जलसे की, मैं समझता हूँ ये जलसे का फेल्योर जो है ये क़यादत है। ये क़यादत जो है अभी तक जलसा गाह में उस तरह बंदे लाए जा सकते थे, लेकिन CM KP के जो अली अमीन गंडापुर है
وہ 4 سے 7 بجے کا ٹائم ہے, 5 بجے تک تو لوگ ان کا انتظار کرتے رہے, باضابطہ کنٹینروں میں انتظار کرتے رہے. بھئی ابھی تک وہ میرا خیال ہے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ویسے پہنچ گئے ہیں تقریباً, اسلام آباد میں تو انٹر ہو چکے ہیں علی بن گنڈا پور صاحب, جلسہ گاہ میں یعنی نہیں آئے. تو آپ دیکھیں نا یہ کیا رویہ ہے پھر, مطلب دیکھیں نا وہ جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہیں, قافلے ہیں, سڑکیں بلاکڈ ہیں, کلاکڈ ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر آگے وہ ٹائم لگتا ہے. خیر اینیویز ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ. ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. صبح سے بٹ صاحب جو بیانات آ رہے ہیں پنجاب کے وزراء کی طرف سے, اوور آل فیڈرل آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی, وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کے ساتھ عمران خان رہا نہیں ہوں گے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پریشر میں لانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پریشر میں لا کے عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ خود ہی حکومت یہ کہے جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج آپ نے جلسہ دیکھ لیا ہے نا, 2 جلسے یہ پہلے کینسل کر چکے تھے, ان کے لیے لوگ اب نہیں آ رہے. یہ ان کی بات ہے کہ رکاوٹیں, ایک روٹ دے دیا گیا تھا, اس روٹ سے لوگ آ رہے ہیں پشاور روڈ کی طرف, جو پنڈی سے لوگ آتے ہیں جو اس طرف سے آ رہے تھے. اب اسلام آباد میں تو ہم کسی کو نہیں آنے دیتے, جب آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹ ہے, اتنی زیادہ یہ دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے, تو ہم نے اپنی عوام کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام آباد سے کافی باہر ہے سر. سنگجانی جو ہے یہ مین اسلام آباد میں تو ہے بھی نہیں ہے جگہ. اسلام آباد میں سنگجانی بھی اسلام آباد کا ہی ایریا ہے, ان کو وہاں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے, پھر وہاں جلسہ کریں. اب لوگ تو ہم ان کو لا کے نہیں دے سکتے نا, وہاں ان سے مایوس ہو چکے ہیں, تو یہ خود سوچیں گے ایسا کیوں ہے. عمران خان کے یو ٹرن اور چیزیں, بات یہ ہے کہ یہ 9 مئی بھی کر چکے ہیں, یہ اس کے مجرم ہے, اس کی تو یہ ابھی تک معافی نہیں مانگ رہے. اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. نہیں بٹ صاحب, میں آپ سے ایک مؤدبانہ ایک سوال پوچھوں. یہ آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ 9 مئی کی یہ ملزم ہے, بالکل الزام ہے ان کے اوپر, معافی مانگ لیں, ہم معافی دلا دیتے ہیں. یہ مہذب ملکوں میں یا پاکستان جیسے ملک میں بھی جہاں پہ جمہوریت ہے, ایک نظام عدل ہے, آپ ثابت کیجئے عدالتوں کے اندر, ملزم کو مجرم بنائیے, اس کو سزا دیں, معافی کیوں مانگ لے بھائی, اور عدالت سے بار بار کیسے معافی مانگ لیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو بائی پاس کر رہے ہیں ہم کیا؟ میں بتاؤں, عمران خان نے پہلے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا وہ جائے, پھر اس نے کہا اچھا میں نے کہا تھا, پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اندر توڑ پھوڑ کرو. پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ ویڈیو بتا دیں یا مجھے CCTV کیمرہ دکھائیں, پھر میں دیکھوں گا. بات یہ ہے کہ اس نے یہ اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنی ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حکومت سے وہ, اور ان کا گناہ آپ نے بھی عدالتوں میں ثابت کرنا نا سر. وہاں پہ پروسیکیوشن 4 دفعہ بیان بدل چکی ہے, کیسز پروسیکیوشن کمزور کر رہی ہے, پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, گواہ لے کے آنے ہیں, شواہد لے کے آنے ہیں. تو آپ پہ بہت بڑا برڈن ہے کہ آپ نے پروف وہاں پہ دینا ہے ان کے خلاف. یہ کورٹ میں گئے ہوئے, سپریم کورٹ نے یہ ابھی تک فیصلہ پینڈنگ کیا ہوا ہے کہ جو سویلین کے کیس ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے یہ کام یہ بھی رکا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ جلد یہ فیصلہ کر دیں. اگر وہ عدالتوں میں فیصلہ جلد ہو جائے تو یا ان کو معافی مل جائے, یا ان کی کون روک کون رہا ہے بٹ صاحب, مجھے بتائیے گا, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, روک کون رہا ہے؟ عدالتوں کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ عدالتوں کو جلد سزا دینی چاہیے, تو کیا آپ کا اشارہ یا الزام ہے عدالتوں کی طرف کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں سب سزا دینے کے معاملے کو؟ دیکھیں ڈیلے ہو رہا ہے نا جی, یہ ایک فیصلہ ہو رہا ہے کہ سیولین چلیں گے, یہ PTI والے چلیں گے جی کہ سیولین کا جو کیس ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی سیولین جو لوگ تھے جو پکڑے جاتے تھے, جو دہشت گرد تھے, ان کا فوجی عدالتوں میں کیس چلتے تھے. اب اگر عدالت فیصلہ کرتے کہ کیس چلنے ہیں نہیں چلنے ہیں, تو وہ چیز پروسیس رکا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. محترم بٹ صاحب, میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کو ہنگامی طور پر اسلام آباد میں جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے, اور اہم قانون سازی کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے. اچھا, یہ حکومت کی جو قانون سازی اور اہم قانون سازی کے حوالے سے اپوزیشن کو میری انفارمیشن کے مطابق سرپرائز دینے اب آپ لوگ جا رہے ہیں, اینڈ پر معاملہ آ گیا. آپ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں, لندن میں آپ نے میاں صاحب کے ساتھ کافی برا وقت بھی دیکھا ہوا ہے, تو خبر آپ کے پاس ہوتی ہے. درخواست یہ ہے کہ جو سرپرائز دے رہے ہیں, آج آپ میرے پروگرام میں بھی کچھ بتائیں کہ کیا سرپرائز آپ دے رہے ہیں, پردہ داری کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں لوگوں کی ایسائی ہے. جب ججز کی ابھی تعداد بڑھائی ہے 17 سے, اگر وہ 24 ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں, تو یہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں
60,000 کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں. تو کیا لوگوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے جلدی؟ ججز کی تعداد تو اس لیے بڑھ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تعداد بڑھا رہے ہیں. وہ دوسری عدالتوں کو وہ جو نہیں تو بٹ صاحب سرپرائز یہ ہے ججوں کی تعداد بڑھانے والا سرپرائز ہے وہ جو نہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس قانون سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے، جی یہ کسی اور کا کام ہے. جی جی قانون سازی تو اسمبلیوں میں ہی ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی جس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ 2/3 اکثریت اگر ہو نا حکومت کے پاس تو وہ اپنی مرضی کے بل پاس کر لے. ایسی تو بات نہیں ہے. اپوزیشن صرف شور ڈالتی ہے. اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا. جو بھی ہوگا سامنے آئے گا. یہ بل پاس ہوا ہے کہ جی آپ اسلام آباد کو سیکیور کریں. ڈپلومیٹ ہوتے ہیں یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو قانون پاس ہوا یہ سب کے لیے، کل ہمارے لیے بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ایگزیکٹلی آپ کے لیے ہوگا. بٹ صاحب ایک گزارش ہے، جب پی ٹی آئی کا دور تھا بٹ صاحب تو 3 لانگ مارچ ہوئے تھے. 3 لانگ مارچ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوئے تھے. ڈپلومیٹس تب بھی اسلام آباد میں رہتے تھے، سیکیورٹی اسلام آباد کی تب بھی مقدم تھی. اچھا 2 دھرنے بھی ہوئے تھے اور متعدد جلسے اسلام آباد کے اندر ہوئے تھے. آپ لوگوں نے کیے ہیں جب پی ٹی آئی کا دور حکومت. بات بتا دیں، آپ مجھے بتائیں عمران خان جب دھرنا دینے آئے تو کتنے عرصہ ٹھہرا ہوا؟ 3 مہینے یا زیادہ. آپ مجھے بتائیں اس طرح کے یہ جو ریڈ زون ایریا ہوتا ہے اس کو کور کرنا، لوگوں کی عوام کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تو ایک اساس ایریا ہے اسلام آباد، یہاں جس کا دل کرتا ہے آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جمہوری ملکوں میں جمہوری روایات بھی ہوتی ہیں. اپوزیشن کو احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ جمہوری رویہ اختیار کریں. آپ پی ٹی آئی کا حال دیکھ لیں، ان کا ماضی دیکھ لیں، ان کا ریکارڈ دیکھ لیں. یہ پہلے اسلام آباد میں ایک دفعہ چڑھائی کی عمران خان نے، تو اس نے درخت جلا دیے، اسلام آباد کی بری حالت کر دی. اس کے بعد یہ جو 9 مئی ہو گیا، ان نے کیا کیا؟ یہ تو مانتا ہی نہیں کہ میں نے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں اپنی افواج پہ کون حملے کرتا ہے؟ لیکن عدالتوں میں ثابت ہونا ہے نا وہ. عمران خان تو یہ اب آپ دیکھیں، اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے ہے جو اسرائیل ٹائم اخبار میں جو بات آئی ہے. کیا وہ چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے کیونکہ عمران خان باہر آئے گا تو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات اچھے کرنے میں اس کا کردار ہوگا. اس کی آپ بتائیں جو پہلی شادی تھی جو گولڈ سمتھ کی بیٹی سے ہوئی، میرا خیال ہے وہ بھی ایک پلاننگ تھی کہ اس کے بعد وہ عمران خان پاکستان آئے گا اور آپ کے یہاں جو ہے نا وہ ایک سیاست کرے گا، اور سیاست کا مقصد صرف ہوگا کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بحال کرے. قابل احترام بٹ صاحب، یہ ہم اس سیاست سے کب باہر نکلیں گے کہ یہ اسرائیلی عمران خان پی ٹی آئی اور برانڈ ہے، اس کو مسلمان کا ٹچ دے کے دیا جا رہا ہے، یہ 90 کی دہائی میں پھر جا رہے ہیں. یہ سیاست کس انجام پر ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، لوگ تو بلوں سے پریشان ہیں. اس لڑائی کو آگے اور کتنا لے کے چلنا ہے ہم نے؟ میں تو کہتا ہوں دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھیں، معیشت کی مضبوطی اور جو پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہم سب سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں. تو بتائیں عمران خان کیا کہتا ہے؟ جب عمران خان وزیر اعظم بنا مسلط ہوا ہے ووٹ چوری کر کے، جب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کہا کہ عمران صاحب اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آئے ہم اپنے ملک کی مضبوطی اور معاشی مضبوطی کے لیے ایک پیج پہ آ جائے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا عمران نے؟ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ وہ تو کبھی اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آج وہ کہتا ہے کہ میری بات ہوگی تو آرمی چیف سے ہوگی. لیکن وہی نا بٹ صاحب دیکھیں، آپ حکومت ہے، حکومت وقت ہے، ٹھیک ہے. اس وقت عمران خان، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں. آپ ان کے بندے اٹھا کے، بندے لوگ ہر آئے دوسرے دن پی ٹی آئی کے غائب ہو جاتے ہیں، پرچے ان پہ بے تحاشا اور طرح طرح کے پرچے ہیں، اور پھر بہت ساری بڑی کثیر تعداد میں پرچے ہیں. پھر اس کے علاوہ پیسفل اسمبلی چھوڑے، مطلب کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہ نگران حکومت نے دی، نہ اس سے پہلے کی آپ کی حکومت نے دی، نہ اب کی حکومت دے رہی ہے. اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میجر ایک بھی نہ ہو اور ایک قدم بھی حکومت آگے یہ نہ بتائے کہ ہم سیریس ہیں مذاکرات کرنے میں، تو کیسے بات ہوگی؟ بٹ صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے بریک دینی سگنلز کا ایشو ہے. اچھا خیر، ابھی تھوڑی دیر میں بھی اپڈیٹ آ جاتی ہے کہ معاملہ وہاں پہ بنا کیا ہے. میں پہلے بتا یہ رہا تھا، ویسے آپ نے بٹ صاحب بڑی کمال بات کی بیچ میں. آپ نے کہا لندن میں آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا مشکل ٹائم دیکھا. لندن سے کیڑا مشکل ٹائم سی بٹ صاحب. اچھا خیر، عرفان میمن صاحب جو ہے نا جناب، ڈی سی اسلام آباد جو ہیں،
یہ ایک اور انفارمیشن میں آپ کو دیتا جاؤں کہ یہ بشیر میمن صاحب تھے نا, یہ ان کے بھتیجے ہیں. بشیر میمن صاحب ایکس ڈی جی ایف آئی آر رہے ہیں. ان کے بہت سارے بیانات عمران خان صاحب کے خلاف, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں بشیر میمن صاحب. اور عرفان بشیر میمن صاحب وہ ہیں کہ جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی تھی, اور جسٹس بابر ستار کی عدالت میں انہیں یہ پوچھا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد معافی مانگ کے انہوں نے کہا تھا کہ اب ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ نہیں کرتے. اور یہاں پہ بھی جو اجازت ہے وہ پارٹلی عدالت کے حکم کے ساتھ تھی. خیر بٹ صاحب سے رابطہ, ناصر بٹ صاحب سے نہیں ہوا جی دوبارہ؟ نہیں جی, وہ رابطہ نہیں ان سے ساتھ ہو پایا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سیاست کس رخ جا رہی ہے, کیا معاملات آگے بنیں گے؟ ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو انتظامیہ نے پہلے جو دھمکی دی تھی اس پر عمل شروع ہو چکا ہے, اور شیلنگ کی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر. کارکن ظاہر ہے کہ وہاں سے پتھراؤ بھی کریں گے, ایک چارج کراؤڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک تصادم کی صورتحال بن سکتی ہے. نان دا لیس حکومت کی طرف سے, کیونکہ ڈیپٹی کمشنر کے آرڈر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, حکومت ہی ہوتی ہے اسینشلی ڈیپٹی کمشنر جو ہوتا ہے. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کی رائے اس سب معاملے پہ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سر فار گیونگ اس ٹائم. اینڈ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ از پٹڈ اگینسٹ پی ٹی آئی, یہ تو کہا جاتا ہے کہ دونوں کی مخالفت ہے, لیکن یہ جو پرٹیکولر معاملہ اس وقت ہو رہا ہے کہ 7 بجے سے 1 سیکنڈ اوپر ہوا ہے تو ہم نے شیلنگ شروع کر دینی ہے, یہاں پہ لائٹیں بند کر دیں گے, اسپیکر بند کر دیں گے, یہ حکومت ہے آپ کے خیال میں یا پھر یہ اسٹیٹ کا آرڈر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی صاحب, یہ حکومت اور صرف حکومت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنی ساری زندگی میں ہزاروں جلسے ہم نے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کسی جلسے کا 7 بجے کا ٹائم نہیں دیکھا. صرف ایک لمٹ ہوتی ہے جب الیکشن کی کیمپین ختم ہونی ہوتی ہے, وہ بھی رات 12 بجے کی ہوتی ہے, جی نیا دن شروع ہو تو. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی جلسہ نہیں ہوا جو کہ ٹائمنگ پوری ہونے کے بعد اس کے اوپر آنسو گیس اور اس کے اوپر پولیس نے حملہ کیا ہو. یہ پاکستان کی آج کا جو این او سی تھا, این او سی کی پہلی خلاف ورزی خود حکومت نے کی, اور وہ آج صبح سے ہی شروع ہو گئی جب انہوں نے اجازت دینے کے بعد ان تمام رستوں کے اوپر کنٹینر کھڑے کر دیے جن راستوں سے عوام نے وہاں جانا. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ این او سی کے راستے میں انہوں نے کنٹینر لگا دیا, ملک کی معیشت کے راستے میں تو پہلے ہی انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, اب جو ہے جلسے کے راستے میں کنٹینر لگا کے اپنی ہی دی ہوئی جو ان کی اجازت تھی اور جو این او سی تھا اس کو انہوں نے صبح 7 بجے ہی کینسل کر دیا. صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک انہوں نے این او سی کینسل کیے رکھا, راستہ روکتے رہے, اور 7 بجے انہوں نے عوام کے اوپر حملہ کر دیا. حکومت ہے, حملہ کر سکتی ہے, لیکن میں یہ بڑی وضاحت سے سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا صرف جلسے پہ حملہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں حکومت کا جمہوریت پہ حملہ ہے. ابھی لاہور میں 2 جلسے ہوئے ہیں رات کو 12 بجے تک, مطلب پوری پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں. یہ کون سا جلسہ ہے؟ یہ فوجی پریڈ ہے یا کوئی پولیس اکیڈمی کا کوئی وہ فنکشن ہے جس نے 7:01 پہ ختم ہونا تھا اور 2 منٹ ابھی دھرنا ہوا ہے. تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں دھرنا ہوا ہے, اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے تقریباً احاطے کے اندر ہی جتھے گھس گئے تھے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, وہاں پر حکومت کو بالکل اس طرح کے ایکشن لینے کا خیال نہیں آیا, لیکن یہ کوشش ہے لڑوانے کی. بٹ میں اگین دین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ نے کہا یہ حکومت ہے, اٹس اونلی دا گورنمنٹ, یہ صرف حکومت کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے. تناؤ تو پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور یہ تناؤ بہت لمبا ہو گیا اور بہت غیر فطری سا بھی ہو گیا. اتنا لمبا ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا نا, مطلب اتنی بڑی تعداد میں عوام اور ان کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یوں ہوتا نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی اس میں سے راہ نکلتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جو راہ شاید اب نکلنے والی ہے جس میں رکھنا ڈالنے کے لیے یا پھر اس پر پیٹرول چھڑکنے کے لیے حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی حکومت کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پچھلی 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اس دوران جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس میں انہیں کلیئر میسج مل گیا ہے کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, فوج کہہ لیں, انہیں زیادہ عرصے تک عوام کے مقابلے میں پچ نہیں رکھ سکتے. اس کے بارے میں ڈیفنس منسٹر نے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان میں جمہوریت کا میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. اصل میں یہ
आंसू गैस के ज़रिए, ये कत्लेआम के ज़रिए ये लोगों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सल्ब करके ये पाकिस्तान में हकीकत में जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश है। और इस कोशिश के अंदर जो है हुकूमत बहुत ओपनली इन्वॉल्व्ड है और अब तो कोई उसमें लिहाज शर्म भी नहीं बाकी रहा कि वो खुल के सामने आ गए कि जी हमने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को नहीं चलने देना, हमने उसी जमहूरियत की दो चीजें हमें कबूल है, या उस जमहूरियत को कबूल कर लो जो मुंतखब नहीं है, या फिर सब कुछ लुट जाए। वो कहते हैं पंजाबी का सुंजिया हो जन गलियां विच मुर्जा या मिर्जा यार फिरे। अब इस किस्म की ये सिचुएशन बनाएंगे तो किसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं? कोई शर्म हमें महसूस होनी चाहिए, हमारी मईशत का क्या हाल है, दुनिया हमें क्या कह रही है। चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमें मिन्नत ही करने वाली बात है ना, मिन्नत करके कह रहे हैं कि यार आपस में आप पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन कर लें। आईएमएफ से लेके पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, मिडल ईस्ट, हर कोई आपको एक ही दरखास्त कर रहा है कि खुदारा आप आपस में पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आंखें भी बंद हैं, जहन भी बंद और है। हमारे डिप्टी वजीर आजम ने कल सर ये बयान दे दिया है कि IMF तो चाहता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएं। जस्ट इमेजिन, ये हमारे डिप्टी वजीर आजम है और वजीर खारजा का भी चार्ज उनके पास है। साहब आप कुछ मतलब ये असल में तो देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि इनका जो असल मसला है वो ये है कि इनके मफादात पाकिस्तान में नहीं है, इनकी पाकिस्तान सिर्फ इनकी तिजारत है और ये तिजारत ही कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करना चाहते। और ये पाकिस्तान को उस हालत तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये जो 8 फरवरी को अवाम ने जो इनके माजी की रवैयों की वजह से इनके साथ सलूक किया है, अब ये उसका इंतकाम लेना चाह रहे हैं अवाम से। काबिल एहतराम दुरानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने थोड़ा सा गौर किया है इस जलसा गाह को, ये पंजाब और सरहद के साइड पर ये जलसा गाह है। अच्छा, अगर जलसा गाह को ज़रा गौर किया जाए ना थोड़ा सा, तो बहुत से अफराद टेक्सला, हरीपुर और वास के कैंट से वहाँ बड़ी तादाद में पहुँच सकते थे और ये जलसा और बड़ा हो सकता था। अगर फिर गौर किया जाए तो जलसा गाह में इमरान खान की कद्दावर तस्वीर 5 बजे तक नहीं लगी, लाइटिंग का इंतज़ाम भी कम था। कहना यह चाह रहा हूँ कि मैंने जो गौर किया CM KP के अली अमीन गंडापुर पर जो जामन थे, इस सारी जलसे कोई इंचार्ज थे, वो खुद अभी तक जब शेलिंग शुरू हो चुकी है वो जलसागाह में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको जो इंचार्ज हैं CM KP के, उनको इस वक्त जलसागाह में मौजूद नहीं होना चाहिए था? और ये सारा जो निज़ाम दरमरम हो रहा है, इसके जिम्मेदार मैं सीधा कहना चाहता हूं KP के CM है। क्या कहेंगे आप? देखिए ना, मेरा तो इसके बारे में ये ख्याल है कि ये सब बातें कही भी जा सकती हैं और वो PTI वाले इसका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जलसा गाह में ये जब भी जलसे होते हैं, आज गर्मी के मौसम में, इस मौसम में, वो लेट ही लगते हैं जी। 9-10 बजे सब लोग आके पूरे होते हैं और जंगल में जलसा हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा कि जी कुछ शहर में हो रहा है तो किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज की वजह से। जंगल में एक जलसा है, उसके अंदर लोग आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। अब कद्दे आदम तस्वीर कहाँ से आए? वहां आदम गुजरने का रास्ता नहीं था। मतलब इस्लामाबाद में मैं तो लाहौर में था, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा यार हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि जाएं किस तरह से। पता नहीं 30 या 35 मुकामात थे जिनके ऊपर कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए थे। 29 मकामात पे कंटेनर थे जी, दुरुस्त बात है। हाँ, अच्छा, तो अब ये है कि इतने मुकामात पे जब कंटेनर लगे हुए हैं, हुकूमत ठान के बैठी हुई है कि 7 बजे हमने इनको पेंजा लगाना है, और उस सारी सूरत हाल में बच्चे वहां गए हुए हैं, औरतें वहां गई हुई हैं। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आई फील रियली सॉरी फॉर माई ओन कंट्री। मैं तो अपने हुक्मरानों के लिए भी, मुझे इन पे भी तरस आता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये आखिर में कहाँ जाके छुपेंगे। ये समझ रहे होंगे कि इनकी बाहर की जायदादें हैं,
وہاں یہ چھپ جائیں گے، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ملک میں موجود سارے لوگوں کو ہم جو ہے وہ جیل میں بند کر دیں گے، انہیں ڈرا لیں گے، ان کے بچوں کو اٹھا لیں گے۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ ایکچولی دے آر اپ ٹو واٹ اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو خواجہ آصف اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ تو اب واضح کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ملٹری کورٹ کی طرف، خان اڈیالہ جیل سے ادھر ٹرانسفر والی ساری باتیں اب کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آئندہ کس رخ جا رہی ہے؟ آپ اتنے پرانے پولیٹیشن ہیں، کیا نظر آ رہا ہے مستقبل کی؟ کوئی پریڈکشن کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سیاست تو ہے نہیں، وہ جمہوریت بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ملک کے اندر ایک فاشزم کو لانا چاہ رہے ہیں، اور فاشسٹ ٹیکنیکس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسا ماحول اور ایسی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم عدالتوں کو بند کر دیں، بڑی اچھی بات ہے، تمام اداروں کو بند کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میرا تو خیال ہے فوجی عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھانوں میں عدالتیں لگا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور آئی جی کو چیف جسٹس بنا دیں ہر صوبے کا، اور فیصلے کرتے جائیں گے، دے ول بی ویری ہیپی، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے نا ویسے سر 9 مئی کے حوالے سے آپ نے شاید دیکھا بھی ہو بٹ صاحب، انصار عباسی صاحب صحافی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک کنیکٹڈ صحافی ہیں ود دا اسٹیبلشمنٹ۔ ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا معاملات ہوتے ہیں وہ اس پہ اسپیشل رپورٹ پوچھ کے بتا کے کہ آگے یہ ہونے والا، وہ خبر دے دیتے ہیں باقاعدہ اس کے اوپر، اور وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں۔ یہ اچھی بات ہے ان کی کہ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے کنیکشنز کو اس پہ ہی میکس نو بونز اباؤٹ اٹ۔ انہوں نے کل انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ میں نے پوچھا وہاں پہ کیا معاملہ، انہوں نے کہا 9 مئی کے حوالے سے فیض حمید کا کردار کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ثبوت انہوں نے کہا میں نے باقاعدہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب نے کل ٹی وی پروگرام میں کہا ہے، اور پھر آخری بات انہوں نے کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت ہوتے تو بڑی پہلے سامنے آ جانے۔ اور سر جی، انصار عباسی بہت بڑا اتھینٹک آدمی ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں پھر محمد علی درانی صاحب کا، انصار عباسی سے زیادہ انفارمیشن تو درانی صاحب کے پاس ہے۔ دیں ذرا درانی صاحب باجوہ صاحب کا جواب، کہتے ہیں کہ نہیں ہے فیض صاحب کی انفارمیشن، ہے کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو آپ کو کل میں نے کہا ہے، میں آج دوبارہ کہوں گا، ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی انکوائری ہو رہی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اس کے بعد بھی یہ بات کی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایک ادارہ ڈیل کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اسپیکولیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میری بہت کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کا مکمل طور پر تعلق جو ہے وہ حکومت وقت سے ہے۔ اس کے 1 سال اور 4 ماہ گزرنے کے باوجود اگر کوئی کیس حکومت نہیں بنا سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس ایویڈنس کی کمی ہے جس ایویڈنس کی بنیاد پہ قابل عزت کیس بن سکتا ہوں۔ قابل عزت کیس وہ تھا جو 1 دن عدالت میں سروائیو کر سکے، اور اب کوئی قانون پڑھانے والا ہو حکمرانوں کو تو انہیں بتا دے۔ یہ تو ہر وزیر آ کے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بیچاروں نے بہت ہی تعلیم زیادہ ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، کہ جی وہ 9 مئی کے مجرم جو ہے، بھائی مجرم تو عدالت میں آتی ہے اور تم عدالت میں ابھی تک کیس ہی لے کے نہیں جا رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس مسئلے کے ملزم سے مجرم بنتے جا رہے ہیں کوئی کیس نہ بنا کے۔ اس میں فوج تو مدعی ہے، اور اس کی مدعیت جو کرمنل کیس کی مدعیت جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کیس کو بنانا، اس کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہزاروں کیسز میں سے تو کوئی ایک نہیں آ گیا، اب ایک فوج خود کوئی کارروائی کر رہی ہے اگر اپنے کسی فرض کے خلاف، تو سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا کہ جی وہاں سے ایویڈنس نکلے گا جس میں ہم اپنے دشمنوں کو پھڑکا دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ایک بچگانہ سا ایک سوچ ہے، اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حکومت خان صاحب کو پھنسانے میں ناکام ہو گئی، اور دوسرا سائڈ پر آپ فرما رہے ہیں کہ فیض صاحب کے حوالے سے کہ وہاں سے پھڑکانے کی بات چل رہی ہے۔ کتنے فیصد چانسز ہے وہاں سے پھڑکنے کے؟
دیکھیں جی، مجھے تو جو ساری سچویشن ہے، ایک تو وہاں کا، میں وہاں کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ہم دیکھیں ہمارے اپنے فیملی کے لوگ ہیں فوج میں، ہم خود مطلب میرے والد صاحب خود، ہمارا ساری زندگی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں اور بیوروکریسی میں ہمارے سب لوگوں کی گزری ہوئی ہے، ہماری فیملی والوں کی، تو میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ یہاں پہ ایسی انکوائری میں تھن ایئر پہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا، یہ کوئی تھانے میں انکوائری نہیں ہو رہی جہاں سے ہاتھی داخل ہوگا اور وہ کہتا ہوا نکل آئے گا کہ میں چوہا ہوں نا۔ یہاں اپنے سسٹمز ہیں، اسی سسٹم کے مطابق سب چیزیں چلتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹارشن اور ٹوٹلی چیزوں کو پلئنگ ود دا فیکٹس جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لہذا چوتھی، اور اب دیکھیں یہ پاکستان کے اندر اعانت جرم میں آج تک ایک سزا ہوئی تھی، وہ بھٹو صاحب کو ہوئی تھی، ان معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پہلے مطلب اعانت جرم میں کسی بڑے فرد کو سزا نہیں ہوئی، اب آپ جو ہے اعانت جرم میں آپ جناب ایک اور پرائم منسٹر کو سزا دینے جا رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا آپ اور کے پھر سر ساتھ۔ اس کے اگر وہی آپ نے جو جیسے فرمایا، اگر وہ بہت ایئر ٹائٹ اس کی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اور پھر اس کے مطابق، وہ فیض حمید صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ نہ ہوا تو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں۔ فیض حمید صاحب ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی، 2 دفعہ کور کمانڈر رہے ہیں، اینڈ ہی واز آلسو ان دا رن فار بیکمنگ آرمی چیف آلسو۔ لیکن اب آخری سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں سر کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ تناؤ بہت لمبا ہو گیا ہے، ایکسٹراڈنریلی لمبا ہو گیا ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کی جو پریس ریلیز آئی، اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں جو سوال جواب تھے، کچھ سوال انہوں نے اگنور کر دیے، ان سوالوں کے جواب انہوں نے، میں ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاتا، لیکن جو لب و لہجہ تھا ان کا، جو ٹون اینڈ ٹینر تھا پریس اس کا کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی، اس میں کچھ بدلاؤ نظر آیا ہے، کچھ نرمی تو نظر آئی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے شاید حکومت تھوڑا پریشان ہے۔ میرا اس کے سوال کے جواب میں بالکل ایک بہت ہی، آپ لوگ تو ضروری اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، what I'm trying to say، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب جہاں پہ ہم اتنا کھنچا ہوا تناؤ کا اتنا لمبا پیریڈ جس میں معیشت تباہ ہوگی، غریب لٹ گئے، ملک جو ہے وہ ایک بالکل برنک آف ڈیزاسٹر پہ آ گیا، اس کے بعد جو اس راستہ میں مجھے 2 راستے نظر آ رہے ہیں، یا تو آپ کمپلیٹلی ڈیموکریٹائز ہو جائیں گے، یا آپ ایک بہت ہی بری ڈسٹرکشن کی طرف اپنے ملک کو موڑ دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اس کے نتیجے میں عوام کا اقتدار اور آئین کی بالادستی اور ملک کے اندر ایک سیاسی، جمہوری اور معاشی استحکام کا راستہ کھلے، اور ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود اور اپنے متعین شدہ راستے کی طرف چلے جائیں، ورنہ ٹکراؤ کی صورت میں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو میں کہہ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ قابل احترام، اس وقت انتہائی پتھراؤ، شیلنگ دونوں سائٹ سے ہو رہی ہیں جلسہ گاہ میں، اس وقت آپ سینئر سیاستدان کے طور پر کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کی قیادت کو اور حکومت کو؟ 2 لائنیں۔ ابھی وہ جلسہ گاہ دیکھیں جی، میں تو اس وقت دیکھیں جی، جلسہ گاہ میں پبلک ہوتی ہے اور پولیس باہر سے ہوتی ہے، پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو شیلنگ کر رہی ہیں قانون کو نافذ، 7:01 پہ انہوں نے جو مطلب دشمنوں کی فوجوں پہ حملہ کیا ہے، وہ اس میں سے وڈرا کر جائیں، اور جب وہ وڈرا کریں گے تو عوام بھی آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ضروری عوام کا قتل عام کرنا ہے یا عوام کو انہوں نے درانی صاحب دکھ دینا ہے، اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا، بڑا صاحب مشورہ آپ نے دیا، تو پہلے پتھراؤ کرتے ہی نہ، لیکن خیر پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوگی، ویری مچ فار یور انالیسس اور اینڈ ٹائم آلسو۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ایک اور بڑا افسوسناک معاملہ ہوا، وہ میرے خیال میں وہ سب سے افسوسناک تھا۔ ایک تو حکومت کی پالیسی گارنٹی یہ ہے کہ وہ جتنا بھڑکاتے رہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو غصہ دلاتے رہیں گے، اتنا زیادہ وہ پھر بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ متشدد جماعت ہے۔ لیکن آج جو عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک بات کی اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو سنائی بھی، وہ انہوں نے لسانیت کی بھی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، صوبائیت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، which is not appreciable at all۔ جو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا اقبال خان، وہ عمران خان کے گھر کے باہر ہوتا تھا، میں تو پریشان ہوں کہ آج کتنے اقبال خان آئیں گے کے پی سے۔ یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، لیکن افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔
پروگرام آپ نے دیکھا ہے، اپنا فیڈ بیک دیں. اللہ حافظ.